आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम दरवेश दी दुनिया के साथ मैं हाज़िर हूँ और आप फिर मुझे आज हैरान होंगे कि मैं किस सीट पे बैठा हूँ। नाज़रीन, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों से मिला जाए, ऐसे लोगों से रहनुमाई ली जाए, ऐसे लोगों को प्रोग्राम में शामिल किया जो आपके रोज़मर्रा के मामूल, रोज़मर्रा के मसाइल, रोज़मर्रा के परेशानियाँ जो हैं रूहानी तौर पर, स्पेशली जादू के वाले से, टूने के वाले से, नज़र बद के वाले से, जिन्नात के वाले से, हमारे माशरे में जो बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं, बहुत सारे लोग जो लोगों को लूट मार कर रहे हैं, तो उस हवाले से किसी ऐसे बंदे को बुलाया जाए जो इस दुनिया को जानता है, ये रूहानी दुनिया क्या है, ये अरवाह क्या है, जिन्नात क्या है, ये काला जादू क्या है, ये किस तरह इस दुनिया में जिन्नात आके लोगों पे असरअंदाज होते हैं कि ये सच क्या है, झूठ क्या है, कन्फ्यूजन जोन क्या है, ग्रे जोन क्या है। और हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ये काम अजीब सा करते हैं कि वो ना जिन्नात के नाम पे, अरवाह के नाम पे, काले जादू के नाम से इंसानों से खेलते हैं, इंसानी नफ्सियात से खेलते हैं। इस सवाल के साथ मैं प्रोग्राम आगाज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं थैंक यू वेरी मच बोलूँगा। हमारे पास हमेशा की तरह फिर आज दवान एंड ऑल ग्रेट मैम लाला रुख साहबा तशरीफ़ ला चुकी हैं और उनसे आज हम रहनुमाई लेंगे, रोशनी लेंगे कि किस तरह इन मामलों से करना है। तो मैम, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, या का नाम दो या का नस्तीन। हमारे यहाँ खौफ बिकता है हर तरह से, ठीक है। आप देखें सिक्योरिटी गार्ड लोग रखते हैं घरों के बाद, पुलिस तो हमारी ना कहने के बराबर है। आप अपने घर में आप जालियाँ लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, खिड़कियाँ लगाते हैं, ताले लगाते हैं कि कोई चोर ना आ जाए। इसी तरह आपके पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर आप अपने जो है अपने फ़ोन के ऊपर प्राइवेसी लगाते हैं, कोई आपने बनाया होता है। खौफ बिकता है, खौफ इतना शदीद बिकता है क्योंकि हमें हर चीज़ से डर लगता है और अननोन जो हमारे लिए अनजानी चीज़ें हैं उनसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, मेरे ना इस वक्त 4 से 5 फेक आईडीज़ बने हुए हैं। आप भी कल एक बता रहे थे उसामा के उस पर कि आपका भी फेक आईडीज़ बने हुए हैं इरफान के साथ। जो फ़ोन करता है वो उनको सबसे पहले ये कहते हैं जी आप पे काला जादू हुआ है और आप फ़ौरन इतनी फ़ीस भेज दें। ये टेरर प्लान है, खौफ पैदा करना है, टेरर प्लान है। आप कैसे दूसरे को कंट्रोल में लेंगे, डरा के लेंगे। आप ये बड़ी खास बात आप कर रही हैं। आप पूरी दुनिया में देख लें, जहाँ भी कॉन्स्पिरेसी थियोरी है, एक थियोरी को ख़त्म करने के लिए दूसरी खौफनाक थियोरी आपके सामने ले आते हैं ताकि आप उनके कंट्रोल में आ जाए। कोविड का भी कहा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी टेरर थियोरी थी जिसके ज़रिए से उन्होंने लोगों को घरों में बंद कर दिया। पूरी दुनिया, मतलब हम आप तसव्वुर कर सकते थे उससे पहले कि स्टैंड स्टिल हो जाएगी। सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं हैं यार, हॉस्पिटल्स में लोग नहीं हैं, एयरपोर्ट्स बंद हैं, कैसे स्टैंड स्टिल पूरी दुनिया हो गई। ऐसे ही आपकी पूरी लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाती है अगर आपको ये दिल में वहम या खौफ आ जाए। इसमें अगर आप आखिरी कुल सूरह नास जिसको कहते हैं, अगर उसमें आप देखें तो उसमें ज़िक्र है वसवसल खन्नास और गिरों में फूंकने वालों के शर से और दिलों में वसवसे डालने वालों के डालने से। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सारा थ्योरी यहीं पे सारी थ्योरी समझ आपको। इस चीज़ को लोग अपने लिए ज़ाती भी इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डराने के लिए कि मेरे पे जिन्नात। पहले हम जब छोटे होते थे हम सुनते थे घरों में वो फलानी आंटी है उस पर जिन्न आ जाते हैं। आपने कभी रियल लाइफ में किसी पे जिन्न आते देखा है? आपने तो देखा है, आपने तो देखा है, आप तो निकालते भी है ना। हमारी एक जानने वाली थी, वो कहते थे जी अगर ये वाली कवाली आप बजाएंगे ना या गाएंगे इनके साथ पड़ जाएगा तो ये वो फिर झूमने लगती थी। और वो उनके बाल काले लंबे लंबे बाल थे उनके, 40s-50s में वो थी और वो सर ऐसे से मारती थी और वज्द में चली जाती थी, ठीक है। सो होता क्या है कि ये चीज़ें आपके ऊपर हर चीज़ का इफेक्ट है, म्यूज़िक का है, बातों का है। आपको कोई शख्स बार बार, इसको पावर ऑफ सजेशन, सिंपल है। आपको मैं बार बार कहूँ कि भट्टी साहब मोटे हो गए, भट्टी साहब मोटे, आपका एक एवरेज आपकी हाइट के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल फिगर है, लेकिन आपको एक वहम में मैं डाल दूँ, ठीक है ना, वो वहम आपको वहाँ ले जाता है जहाँ से फिर बड़ा मुश्किल से वापस आता है इंसान। और बड़ी वाइटल किस्म की फैक्ट हकीकत पे आप बात कर रही हैं आज। अच्छा, इसको लोग घरों में ये भी यूज़ करते हैं। जब लड़कियों की शादी होती थी, उनकी पसंद से नहीं होती थी, गांव में हो गई, तो वो ससुराल में जाके उन पे जिन्न आ जाते थे। उनको घर का काम नहीं करना होता था, उन्होंने बर्तन तोड़ने होते थे। एक्चुअल में उनको शायद कोई और पसंद था, शादी इधर हो गई। अब वो घर उस चीज़ से निकले कैसे, वो ढोंग जाती थी। फिर वो पीरों के पास पकड़ के ले जाते थे, वो पीर उनको झाड़ू मारते थे। अब मैं बताइए जिन झाड़ू से कैसे निकलता है?
بڑی اہم بات کی آپ نے. دس از سم تھنگ کہ مجھے ڈنڈے مار رہے ہیں. جن کی طرح ہے. ایگزیکٹلی. ابھی ریسنٹلی میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کے ماموں بھی یہی کام کرتے ہیں. اب وہ یہ ہے کہ ذرا ان پڑھ والے طبقے سے ڈیل کرتے ہیں. اس نے مجھے بڑے مزے کا قصہ سنایا اور ساری حقیقت سامنے آ گئی. انہوں نے کہا کہ جی ایک ہمارے پاس فیملی آئی, اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے, کنسٹرکشن میں وہ بھی تھے کام. ان کا ایک بچہ تھا 18-20 سال کا, اور اس پہ جن آ جاتے تھے اور وہ گھر کے برتن توڑتا تھا اور وہ پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا. اور یہ آپ کچھ کر دیں ماموں, آپ کچھ کر دیں ماموں. چلے گئے وہاں. ماموں نے کہا اچھا اب سب آپ لوگ کمرے سے نکل جائیں. دروازے کو کنڈا کر دیا. اس کو بولا بچہ بتا کیا ہے معاملہ. نہیں تو پھر ہمیں بھی تو 2-3 جوتیاں مارنی پڑیں گی یا ڈنڈے مارنے پڑیں گے. تو بتا دے کیا مسئلہ ہے, ہم ریزالو کر کے تیرے رشتہ داروں کو کہہ کے مسئلہ حل کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ سامنے وہ 2 گھر چھوڑ کے لڑکی سے عشق ہوا ہے, ماں باپ شادی نہیں کرائیں گے, تو یہ جن والا قصہ کیا ہوا ہے, ماں باپ ہاں کر دیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. لڑکیاں لڑکے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے, شادی کے لیے اسے بطور ٹول استعمال کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. بہت کم, میں نے 6 سال ہو گئے ہیں پبلک آئی میں آ کر. اس سے پہلے بھی میں یہ کام کرتی تھی. پبلک آئی میں آ کے کرتی ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں 85% سارا ڈرامہ اور جھوٹ ہے. یا ہمارے معاشرے کے سدھار کے لیے, اجتماعی اویئرنیس کے لیے آپ بہت بڑی بات کر رہی ہیں. پرسوں ایک عورت نے فون کیا, جی مجھ پہ جادو ہے. فرسٹ آف آل مجھے یہ بتائیں ان کو خود کیسے پتا چلا. ان کو جی میں جو دیکھتا ہے مجھے کہتا ہے تم پہ جادو ہے. تو میں نے کہا وہ جو دیکھ رہا ہے اس کے پاس خوردبین لگی ہوئی ہے, اس سے کہنا آپ کا علاج کر دے. پھر وہ نہیں کر سکتا. اچھا پھر کالا جادو ہے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کتنے کالے جادو کرنے والے ہیں, اور کالا جادو از سو ایکسپینسو. میں جب نیا سٹارٹ کیا تو ایک بڑا ملٹی بلینئر بندہ تھا, اور اس نے مجھے کہا مجھے عشق ہو گیا کسی بندی سے, میرا کرا دے. میں نے کہا جی میں تو یہ کام نہیں کرتی, میں یہی جو ماموں جن کا بتا رہی ہوں نا ان کے پاس لے گئی. انہوں نے کہا جی میں 50,000 لوں گا اور آپ کو اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی, مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے میں پڑھائی شروع کرتا ہوں. اچھا میں یہ پڑھائی شروع کرتا ہوں, میں نہیں بلیو کرتی ذاتی طور سے, میں نہیں کرتی. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو پیٹ میں درد ہے تو آپ کو گولی کھانی ہے, خود کریں پڑھائی. اچھا انہوں نے شروع کر دی. اچھا وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کرتے کیا ہیں. کہنے لگے میں تو عمل کرتا ہوں, جادو وادو تو نہیں. میں نے کہا اگر کالا جادو, تو کہنے لگے اس کے تو 5 سے 10 لاکھ روپے, بکرے اونٹ. ہاں. سو ایکچوئل میں میرا خیال ہے 10-15 ہوں گے زیادہ زیادہ پاکستان میں, وہ بھی ہندو یا کرسچنز, کیونکہ دیکھیں آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑتا ہے. اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہی ہے کہ آپ شیطان کو راضی کرنا ہے. شیطان کو آپ نے اپنے مذہب اور کو, اپنی مذہب اور جو ہمارے رشتے ان کو پامال کرنا پڑتا ہے, ہمارے رشتوں کے تقدس کو پامال کرنا پڑتا ہے, شرکیہ اعمال کرنے پڑتے ہیں, شیطان کو راضی کرنا پڑتا ہے. جب شرکیہ اعمال کریں گے شیطان راضی ہوگا, اور مذہبی تعلیمات کا تقدس جب آپ پامال کریں گے پھر وہ شیطانی قوتیں راضی ہوتی ہیں آپ سے. اچھا مجھے نا بڑا شوق ہے جادو کا, بڑا شوق ہے جادوگرنی بننے کا بچپن سے نا. ابھی آپ ہیں نہیں ویسے. بہت بڑی جادوگرنی ہوں میں. اچھا اور آپ کو شوق ہے کہ آپ بن جائیں. ہاں چڑیل یا جادوگرنی یا وچ کیا بنیں گی؟ نہیں وچ جادوگرنی پراپر انگلش والی, ٹھیک ہے نا. تو بڑا شوق تھا مجھے. میں نیا انٹرنیٹ آیا, سن 2000 کی بات ہے, اور گوگل آیا اور ہم نے ڈالا کہ جی میں نے وچ بننا ہے. میں پیگنزم کو فالو کرتی ہوں, میں رونز دیکھتی ہوں, میں کیلٹکس وہ دیکھتی ہوں. یہ آئرلینڈ میں بہت زیادہ ہے. پھر ابھی میں ریسنٹلی پڑھی تھی کولمبیا میں بہت زیادہ ہے, اور اسپین میں بہت زیادہ ہے, پورچوگال میں بہت زیادہ ہے. یہ بنگال اور ساؤتھ افریقہ جو یہ تو بات ہے, افریقہ تو بہت زیادہ ہے. اور بنگالی ابھی ریسنٹلی مطلب 40-50 سال سے لوگوں کو پتہ چلا ہے, اتنا زیادہ اندر انٹرنل نہیں تھا. میں نے آن لائن جا کے کیا کہ میں وچ بننا چاہتی ہوں, کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا پہلا جو بھی آپ کا مذہب ہے آپ کہیں کہ میں اس سے خارج ہوں. میں نے وہی ویب سائٹ بند کر دی. نہیں کرنا نا ایک کام, میں نے نہیں اپنے اللہ کو ناراض کرنا. مجھے میرے رب نے مجھے جتنی عطا کی ہے, میں آج بھی وہ سن رہی تھی کہ میں اونچی اپنی اوقات, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنی اوقات سے اس وقت بہت اللہ نے مجھے زیادہ عزت دی ہے الحمدللہ. میں ہاتھ جوڑ کے اس کے آگے سر جھکا کے, میں بدتمیز بھی ہوں, میں لوگوں کے ساتھ بعض دفعہ اونچی آواز میں بھی بات کر لیتی ہوں. مجھے تھوڑا سا ہمبل ہونا چاہیے, کیونکہ میں اوروں کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں. لیکن بات, اور یہ میں جو خود سری کرتی ہوں یا یہ میں کرتی ہوں, وہ میں دکھ سے کرتی ہوں, ہرٹ سے کرتی ہوں. کیونکہ میں پاکستان میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں پراپر ریلیجن کو فالو کرنے کا طریقہ آتا ہی نہیں ہے. ہم فرسٹ آف آل سنی سنائی باتوں پہ جا رہے ہیں,
جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں کہہ دیا, جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا. دیکھیں جب مذہب آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب کفار آتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے, ان کے الفاظ دیکھیں ایگزیکٹلی وہی ہیں جو میں کہہ رہی ہوں, کیا ہم اپنے باپ دادا کی کہی ہوئی باتوں کو چھوڑ کے تمہاری بات سن لیں؟ اور اب جب ہم مذہب کے بارے میں اتنا ہمارے پاس واسٹ ہے, انٹرنیٹ ہے, سب کچھ, اور ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, جی چیٹ جی پی ٹی آ گیا, تو ہم اب سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے, ابھی تو ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں, اچھا ہم نے یہ بھی نہیں کرنا, ہم نے یوں بھی نہیں کرنا, یہ بدعت ہے, یہ مطلب آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میں نے یہ سارا پہنا ہوا ہے فیروزے کا, مجھے بہت پسند ہے, ایول آئی. ایول آئی, اور میرے جو گھر دجال کی بھی نشانیاں سنیں, میرے گھر میں بہت لگے ہوئی ہیں ایول آئی. ایول آئیز. جی میں پرسوں ایک بچے کا سن رہی تھی, 18-19 سال کا ایک بچہ, تو کہہ رہا تھا یہ ایول آئی جو ہے یہ دجال کی آنکھ ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ ہے, یہ ہے. دیکھیے ہر کلچر اور ہر اس میں لوگوں نے اپنے سمبلز بنائے ہوئے ہیں, رائٹ. ہمارے ہاں ہم لوہے قرآنی جسے کہتے ہیں. آپ کبھی ایران گئے, عراق گئے؟ میرا ہسبینڈ عراق سے تھا, ان کے پاس لوہے قرآنی جیسی کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کے مذہب میں پریکٹسنگ میں ان کے قرآن کی آیات لگائیں آپ اپنے گھر میں, اگر آپ بہت ریلیجس ہیں تو, ٹھیک ہے. آپ ایران جاتے ہیں, وہاں آپ کو ملتے ہیں حسن حسین کے وہ کرشمات, ان کی تلوار, یہ چیزیں. سو ایون سوشلی نارمس بھی ہیں لوگوں کے. ٹرکی آپ جاتے ہیں, وہاں آپ کو ایول آئی ملتی ہے. ایول آئی کیا ہے؟ اب جب میں ایول آئی کو دیکھتی ہوں تو میرے مائنڈ میں یہ خیال آتا ہے کہ اے اللہ مجھے دجال کی آنکھ سے بچانا, مجھے بری آنکھ سے بچانا, مجھے بری نظر سے بچانا. اب کیا ہے آپ کے دل میں دعا اور نیت کیا ہے؟ ہم لوگ کو درندر نیتوں پہ, آپ نے اس چیز کو دیکھ کے کیا سوچا؟ دجال میرے گھر آ جا, آج کھانا دوپہر کا نہ کھاتے. سیفٹی مانگ رہی, سیکورٹی مانگ رہی ہے. میں اللہ سے سیکیورٹی مانگ رہی ہوں. اس چیز کو دیکھ کے مجھے دھیان آ رہا ہے, خیال آ رہا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے سیکیورٹی چاہیے. سو اٹس این آئی, رائٹ. سو اٹ ڈپینڈس کہ آپ, ایک کپڑا ہے, میں آپ کو طرح طرح کی کہانیاں سناؤں گی. میرے ہسبینڈ کے فرینڈ سے افریقہ سے, صومالیہ سے, تو 2 لڑکیاں, بڑی پیاری لڑکیاں آئیں. یہ 1982 کی بات ہے. تو وہ بازار سے ہمارے ساتھ گئی, کپڑا خرید کر لائیں. تو میں نے کہا اس کو سلواؤ گی, کیا بناؤ گی؟ کہتی نہیں ہمارا ڈریس بڑا سمپل ہے. میں نے کہا کیسے؟ اس نے وہ 5 گز جیسے ہم ساڑی جس کو کہتے ہیں ویسے اس نے کپڑا لیا, یہاں ایک گرہ باندھی, اس نے اس کے یہاں 2-3 وہ باندھے, اس نے یہاں سے پھیلایا, یہاں سے کیا, یہاں سے موڑا, اور اس کا ڈریس بن گیا. نہ سلائی نہ کچھ, پورا جسم ڈھکا ہوا, نہ درزی نہ درزی کے ٹارچر, نہ فٹنگ ہے نہ کچھ. فٹنگ رولا ہی نہیں ہے. اب کیا میں کہوں کہ جی یہ تو ڈریس ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو قمیص شلوار نہیں ہے, اس میں شیپ نہیں ہے, اس میں آپ نے جو آستینے نہیں ہیں, تو کیا وہ غلط ہے یا میں غلط ہوں؟ 70 پوشی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے. 70 پوشی. میں نے اپنے بچوں کو حفظ کے لیے بھیجا. میری چھوٹی بچی جو تھی وہ 9 سال کی تھی, وہ پاجامہ اور لانگ ٹی شرٹ پہنتی. حفظ کے لیے بھیجا آپ نے؟ جی ماشاءاللہ. اس کو قاری صاحب ڈنڈے مارے, قمیص شلوار پہنو. اور یہ بہت بڑا ادارہ تھا, ساجدہ ہاشمی اور فرحت ہاشمی پاکستان کی بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہیں. میں گئی فرحت ہاشمی کے پاس, میں نے کہا فرحت کون سے مجھے بتائیے گا ملک میں قمیص شلوار اسلام کا ڈریس ہے جس کو ہم فالو کریں, جس کو ہم مین آئیڈیالوجی آف اسلام جس ملک کو سمجھتے ہیں سعودی عربیہ, وہاں کی عورتیں کیا قمیص شلوار پہنتی ہیں؟ نہیں پہنتی. پھر تو میں نے کہا آپ کے مولوی اس بچی کو مار رہے ہیں, اب تو مذہب سے دور ہو رہی ہے, مار کھا کے تو بچہ متنفر ہوگا, وہ تو کوئی خوش نہیں ہوگا. تو دین شی کالڈ دا مولوی اینڈ شی ایکسپلین ٹو ہم کہ جی یہ چیز نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن, ہماری نالج, ہمارے نارمز میں بہت سی کوتاہیاں ہیں, ہمیں اپنے کو ٹھیک کرنا ہماری معاشرتی طور پہ آ گئی ہیں. ایگزیکٹلی, معاشرتی طور پہ. ایگزیکٹلی. آپ کا اگلا سوال جناب, اگلا سوال ہمارا بڑا خوبصورت ہے. وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے, یا بہت سارے عاملین دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ, آپ کے گھر پہ, آپ کے بزنس پوائنٹ پہ, آپ کی دکان پہ, آپ کے دائیں بائیں, آپ کے فارم ہاؤس پہ جنات آ گئے ہیں. تو کیا آپ کی روحانی دنیا سے لنکڈ بھی ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ جنات انسانی آبادیوں میں آ کے انسانوں کے ساتھ رہیں؟ میرا تو یہ جو جہاں تک میں نے خود دیکھا ہے اور ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں, آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, مگر ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے علاقے میں یا آپ کے گھر کے ایسے پورشن میں رہیں جو یوز نہیں ہوتا. اچھا, جو ویران ہے, جو ویران ہے,
وہ نہیں چاہتے کہ آپ کا ہر وقت آمد و رفت ان کے معاملات میں رہے. اسی لیے کوئی آپ کا سٹور روم ہے, کوئی گیسٹ روم ہے جو آپ نے تالا لگایا ہوا ہے, آپ کے گھر کا اوپر کا وہاں پورشن پہ ہے جہاں پہ کندھے بھاری ہوں آپ کے, جہاں پہ آپ کے کندھے بھاری ہوں, جہاں پہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں گھستے ہیں دروازہ کھولتے ٹھنڈی ہوا کا رونگٹے جھونکا کھڑے ہو آتا جاتے ہے ہیں. اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہاں پر آپ کو چاہیے کہ ہر جمعرات کو کم سے کم یا جمعے کو, اور ہم نے جمعرات جمعے کو بھی ایسی بتایا ہوا ہے, کسی بھی دن ہفتے کے آپ لے لیں, پیر منگل کو لے لیں, آپ اونچی آواز میں سورہ یاسین لگا لیں, قرآن کی کوئی بھی تلاوت لگا لیں, وہاں اگر بتی جلا لیں, وہاں جائے نماز ڈال کے ایک نماز پڑھ لیں, وہ جگہ صاف ہو جائے گی. مگر اگر آپ ویران چھوڑیں گے, جیسے آپ کے بھائی ہیں امریکہ میں رہتے ہیں, انہوں نے اپنا گھر اوپر کا پورشن بند کر دیا, تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ چابی دے دیں, ہم آپ کے گھر میں تلاوت کر دیں, اگر بتی جلا دیں, تھوڑا سا دیکھیں یہ چیزیں خوشبو ان کو پسند ہے. اگر آپ ان کے ساتھ گھل مل کے دیکھیں, ہمسایوں سے بھی تو لڑائی ہوتی ہے نا, انسانوں کی آپس میں بھی لڑائی ہوتی ہے, تو اس طرح ہمارے ہاں اگر جنات کے ساتھ وہ ایکٹ کریں گے جو ان کو برا لگتا ہے, تو پھر ظاہری بات ہے ہم کوئی نجاست کرتے ہیں, وہاں بیٹھ کے آپ کے فرینڈز آ کے بچوں کے آ کے ڈرنک کرتے ہیں, چرس کے سگریٹ بنا کے پی رہے ہیں, یا زنا کے لیے یوز ہو رہا ہے وہ جگہ, تو پھر وہاں پر تو غلاظت ہی آئے گی. تو وہ جو جنات ہیں وہ برے جنات پھر وہاں کا قبضہ کر لیتے ہیں. اگر آپ پاکی اور طہارت میں رہتے ہیں تو نیک جنات کی آمد ہو سکتی ہے. اگر آپ گندگی میں رہتے ہیں یا آپ غیر اسلامی حرکات کرتے ہیں تو پھر جو نان مسلم جنات ان کا بسیرا وہاں پہ ہو سکتا ہے. بالکل, یہ پاسبل ہے؟ میں نے دیکھا ہے. اچھا بتائیں پلیز. میں اچھا ایسا ہوا کہ میں جب کراچی میں رہ رہی تھی تو میرے لینڈ لارڈ نے جواب دے دیا کہ جی گھر خالی کر دیں, اور ہمیں کوئی نیا گھر نہیں مل رہا تھا. میری بچی چھوٹی سی تھی, 4 یا 5 سال کی تھی. تو میری ایک نیبر تھی, انہوں نے کہا ہمارا ایک گھر ہے ذرا آؤٹ آف دا مین ایریا ہے, بہت پوش ایریا میں نہیں ہے, اور وہ ہانٹیڈ بھی ہے. وہاں باقاعدہ آپ کو بتا دیا؟ ہاں, اس نے کہا وہاں جنات بھی ہیں, وہاں ایک بابا جی ہیں, ان کی روح بھی ہے, اور وہاں پر ہماری بھابھی مری تھی اور خوف سے مری تھی, اور وہ خوف سے, ہاں جی, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, پریگننٹ تھی, باتھ روم میں لاک ہو گئی, گھر میں کوئی نہیں, اور باہر سے دروازہ ایسے لاک ہوا کہ وہ کھول نہیں سکی. اب یہ واقعات سب سننے کے بعد ایک چھوٹی سی 5 سال کی بچی کو لے کر میں اس گھر میں رہنے چلی گئی. آپ چلی گئی؟ میں چلی گئی. آپ کو ڈر نہیں آیا؟ اچھا, مجھے ڈر اس لیے نہیں آیا کہ 5 وقت کی نمازی ہوں, ماشاءاللہ, تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا میں دیکھ سکتی ہوں, بات کر سکتی ہوں. ہاں, میرے جو بیڈ روم مجھے انہوں نے دیا اس کے ساتھ والا کمرہ تھا جو انہوں نے کہا یہاں وہ بابا جی پڑھتے ہیں, بہت عبادت گزار ہیں, اور ایک انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس گھر میں ایسا کوئی کام نہ کریں جو کہ اسلام کے خلاف ہو. کچھ ہمارے دوست تھے اوباش قسم کے, آوارہ قسم کے, ان کو منع بھی کیا کہ بھائی ادھر نہیں کچھ بھی کرنا, اس گھر میں نہیں کرنا, نہیں, ڈونٹ ڈو اٹ. تو وہ لے کر بوٹل لے کر آ گئے, ان کو شوق تھا بہت زیادہ. وہ انہوں نے جوں کھولی, ٹھیک ہے, لٹرلی ان کے ہاتھ سے یوں بوٹل اڑی ہے, اڑ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کہا نہیں ایسی میرے ہاتھ سے سلپ ہوئی ہے, اٹھا لی. پھر میں نے کہا دیکھو میں منع کری ہوں, ٹھیک ہے, نہ کرو, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. اچھا, جو انہوں نے گلاس میں ڈالی, ٹھڑاڑا, پورا میز, کانچ کا میز ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایسے بھاگے وہاں سے, ایسے بھاگے وہاں سے, آج کے بعد کبھی. میں نے کہا میں منع کر رہی ہوں. دیکھیں, ہر چیز ہر جگہ کرنے کی اچھی نہیں ہے. آپ قبرستان میں جا کے ڈانس کرنا شروع ہو جائیں, آپ شادی بیاہ پہ مہندی کا ہے, ڈھولک لگی ہے, آپ ناچ رہے ہیں, کوئی برا نہیں سمجھتا. گھر کی بچیاں ہیں, آپ قبرستان میں ڈھول لے جائیں اور وہاں بیٹھ کے آپ ناچ رہے ہو تو عجیب لگے گا نا. خیر میرے گھر کے ساتھ, میرے ساتھ تو یہ بھی ہوا ہے. ہمارے گھر کے ساتھ قبرستان تھا, ادھر ہی جہاں سے آپ نے مجھے پک کیا نا, بیک سائڈ پہ میں نے آپ کو بتایا قبرستان تھا. وہاں جو قبرستان کے کیپرز تھے نا, ان کے بیٹے کی شادی تھی. مجھے لگتا ہے وہ جو جنات وہاں پہ جنات وہ آپ کی دعوت بھی کرتے ہیں. او یس, میں حیران ہو گیا, آپ نے مجھے بتاتے ہیں آپ کی دعوت پہ بڑی بڑی چیزیں کھلاتے ہیں آپ کو. ہاں بتائیں پلیز. اچھا, پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ ہوا کیا. وہ ہم گھر میں رہ رہے, اور رات کو ہمیں نا شام کو مغرب کے بعد خوب لاؤڈ میوزک کی, تو میں سنا گھنگرو کی آواز بڑی آتی ہے, گھنگرو. نہیں, یہ تو میوزک وہ چلا رہے تھے جو ان کے خیال رکھنے والے تھے. اچھا ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں جو قبرستان کا کیا خیال رکھتے ہیں,
गोरखन, उसकी पूरी फैमिली वहाँ रहती थी, ठीक है। बीवी बच्चे, उनके बेटे की शादी थी। अच्छा, वो अपनी फैमिली, अपनी जाति हाँ फंक्शन जी, था हाँ उनका। जी। ठीक है। उनको चाहिए था कि अगर ये इलाका कब्रिस्तान का है ना तो वो यहाँ बाहर डेक लगा लेते, चले कोई बात नहीं, घर भी थे ना साथ सारे। उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर डेक लगाया, वो रहते वहाँ होंगे। वो रहते वहीं थे, घर था। बट स्टिल आई बिलीव पर्सनली कि उनको चाहिए था कि डेक बाहर रख लेते। यस यस। बट हमने ये भी देखा कि कब्रिस्तान में डेक चल रहे हैं और लोग नाच रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जिन्नात ने हमला नहीं किया उन पे? अक्सर मैं रूहों को वहाँ से आते जाते देखती थी, जिन्नात भी होते थे, लेकिन चूंकि मुझे कोई खास ऐसे डर नहीं लगता तो। कभी जिन्नात ने आपकी दावत की? मैंने जिन्नात की दावत की। आपने की? वेरी नाइस। मैंने जिन्नात के लिए खास, जब मैं कमाहा वाले घर में रहती थी जहाँ वो मशारफ के तो साथ वो सारे आंकड़ शो होता दाएं किए, बाएं वहाँ पे जिन्नात थे? वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। और वो जो मैंने आपको बताया जिस कमरे में हमने रिकॉर्डिंग की थी वहाँ आते जाते रहते थे। तो मैं क्या करती थी, मुझे एक स्पेशली एक खातून मेरी बहन बनी हुई थी, वो मुझे बाहर से पैसे भेजती थी कि हर जुमेरात को हलवा बना के सूजी का भरी हुई प्लेट में वहाँ रखती थी। और जो मेरी काम वाली थी उसके 3 बच्चे थे, हम लोग भी खाते थे वो हलवा, और सुबह जाके देखते थे तो वो प्लेट खाली होती थी और वो बाहर से मैं खुद ताला लगाती थी। सो ये भी नहीं था कि उनके बच्चे चले गए और उन्होंने खा लिया। आप ताला लगाती थी So, बाहर से? मैं खुद बाहर से ताला, तो मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये चीज़ ये है, होती है। और ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके घर वाले सारे नमाजी, परहेजगार, ठीक ठाक साफ सुथरे तरीके से रह रहे हैं तो वो आपको कुछ तंग नहीं करते, कोई तंग नहीं करते। मेरी वो बच्ची, उसने मेरे सामने, उसने देखा मेरी चीज़ें हिलते हुए जाते हुए, और मैं 2 जन्नात वही उसके पास छोड़ कर आई हूँ। सो दे आर वेरी कंफर्टेबल। अभी जिन्नात वहाँ काम कर रहे हैं, झाड़ पोछा कर रहे हैं? नहीं यार, नहीं, झाड़ू पोछा नहीं करते? नहीं, ये हमारे दोस्त हैं अच्छा, बेचारे। दोस्त है, respectable है। आप मेरे घर आए भट्टी साहब तो मैं आपको झाड़ू पोछे का, हाँ मेरी बताया था गेस्ट आई थी कराची से, वो कराची वाली गेस्ट को आपने झाड़ू पोछे में लगा दिया? भाई मेरी काम वाली भाग गई थी, उन्होंने कहा मैं कर देती तो। इसका मतलब आप घर में आना बहुत खतरनाक है, और कोई गेस्ट आपका आता है, गेस्ट के साथ ये सलूक हो सकता है वहाँ पे? नहीं, मैंने सलूक नहीं किया, उन्होंने खुद कहा और कर खुद दिया। रज़ा, तो अपनी रज़ामंदी से। मैंने उनको नहीं कहा, ना मैं कहती कभी नहीं, आप यू आर सो काइंड। आई थिंक मेरी तबीयत उस दिन बहुत ख़राब थी इसलिए उन्होंने किया, नहीं तो ऐसे। इसका मतलब है कि बाज़ को आते, अगर आप घरों में कुछ जिन्नात रहते हैं और अगर आप उनको खुश करना चाहते हैं, अगर आप खाना शाना बना के उस खास एरिया में रख देते हैं, ताला लगा देते हैं, तो अक्सर वो खा लेते हैं। अक्सर नहीं, हमेशा खा लेते हैं। उसमें क्या चीज़ पसंद करते हैं ये? मीठा, मिठाई ले जाएं, हलवा बना लें, बच्चों को भी खिला दें, खुद भी खा लें। बात तो हमने सुना हड्डियाँ हैं या गोबर है या कोयला है। मैंने उस दिन अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा हड्डियाँ, हम चिकन खा रहे थे तो मैंने कहा बेटा ये जो हड्डियाँ हैं ना ये बाहर रख दो, जिन्नात खाते हैं। क्योंकि ये मैंने एक हदीस पढ़ी थी, हाँ, ठीक है। किसी की, कि जी उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कहीं से गुजर रहे थे। तो आप देखिए बहुत सी जगह आप ऐसे वाक़यात पढ़ते हैं बट यू डोंट नो कि ये मसनून है या नहीं है। हम फिर आगे उनको पेश कर देते हैं, फिर पता नहीं वो सही है या नहीं है। लेकिन ये मैंने सुना है और पढ़ा है 2-3 जगह कि वो क्योंकि फॉस्फोरस से बने हुए हैं, आग से, तो वो हड्डी में फॉस्फोरस होता है, इसलिए कहते हैं। और गोबर को आपको पता है हमारे गाँव में तो चूल्हे उससे जलते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो उनको कंज्यूम करते हैं। ताकि जो आपके घर के पास कब्रिस्तान है जहाँ पे इनके कबाइल हैं, तो उन्होंने कभी आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, कम्युनिकेट करने की? मैं अक्सर लोगों को आते जाते देखती थी, अपने घर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। देखें, हमजाद भी कब्र, आपकी कब्र पे बैठे होते हैं, तो हमजाद भी वहाँ होते हैं। फिर बहुत सी रूहें हैं जिनको काम होता है दुनिया में, वो भी आती हैं। किसी ने मुझे बड़ा टोका कि आपकी क्या बोलती हैं, रूहें आती हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि यार सूरह जिसमें लैलतुल कदर का जिक्र है, सूरह कदर को देख लो। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लैलतुल कदर की रात, जिस रात फरिश्ते और रूहें ज़मीन पे आती हैं, तो वो कौन सी रूहों का जिक्र है? एक सूरत में अगर एक रूह का जिक्र है कि वो लैलतुल कदर की वो रात, जिस रात तुम्हारे पास में फरिश्ते और रूहें भेजता हूँ, तो वो कौन सी रूहें हैं? फिर अल्लाह ने उन रूहों को क्यों इजाज़त दी लैलतुल कदर की रात दुनिया में आने की, और वैसे इजाज़त नहीं है? मैं आपको बताऊँ, ये मेरा आंखों देखा तो नहीं कह सकती क्योंकि लोग इस बात पे यकीन नहीं करते। ऑब्ज़र्व्ड वो है कि रूहें जिनके नामुकम्मल काम हैं, आपकी फैमिली की हों, वो आती हैं, अपने काम करती हैं, अपने प्यार करने वालों से मिलती हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो जब भी मुझसे वो वीडियो पे बात करते हैं, उनके पीछे मैं उनके पेरेंट्स को खड़े हुए देखती हूँ। और ख़वातीन और हज़रात, रूह, इंसान, जन्नात, इंसान, इनके आपस में तलकात, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू जारी है सारी है। वक्त हुआ ब्रेक का, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
خواتین حضرات بریک سے واپس آ گئے ہیں اور جو آپ ایک شاندار روحانی گفتگو بلکہ ایک سنسنی خیز گفتگو میڈم لالا روکے سن رہے ہیں اس پہ پھر اب کیری آن کرتے جاری کرتے ہیں. آپ کری جب ایک اپنے جاننے والے سے آپ ویڈیو کال کرتی ہیں تو ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی روحیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں, وہ خوش ہو رہی ہوتی ہیں, ناراض ہوتی ہیں, کیا کہتی ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں, وہ بڑے اپنے ماں باپ کا بہت انہوں نے خیال رکھا ہے, اور میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کی امی کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے, اور نظر آتے ہیں یعنی کہ parents وہ پیچھے. اوبیڈینٹ بچے تھے, تابع دار بچے تھے. بہت اوبیڈینٹ اور تابع دار. اور اسی لیے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا, بھلے وہ آپ کہہ دیں کہ ان کے ہمزاد ہوتے ہیں, بھلے آپ کہہ دیں کہ مجھے ایک ہے وہ اللہ نظر آتا ہے, کنفرمیشن میں نے کی کہ آپ کے پیرنٹس ایسے ہیں. میں کل پرسوں کسی سے بات کر رہی تھی اور وہ کہنے لگے کہ میں بھی آپ کی فیلڈ سے ہوں, تو میں نے کہا جی مجھے پتا آپ نے 2 چلے کاٹے ہیں, اور کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا آپ اکثر قبرستانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی. تو میں نے کہا یہ نظر آ جاتا ہے, دیکھیں اورا ہوتا ہے, آپ بھی اسی فیلڈ سے ہیں, اورا ہوتا ہے, اسپرٹ ہوتی ہے, آپ کی روح بات کرتی ہے, بعض دفعہ آپ کی آنکھیں بات کرتی ہیں, بعض دفعہ آپ کی روح بات کرتی ہے, بعض دفعہ آپ کا پورا اورا ڈیڈ ہوتا ہے. آپ کا اگر وہ ہے آپ تکلیف سے گزر رہے ہیں تو آپ کے گرد پورا کالے بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ دکھاتے ہیں فلموں میں بلیکنس ہے, پانی میں ہے, اور میرے اندر یہ چیز ہوتی ہے. میں نے آپ کو بھی راستے میں بتایا آف دا کیمرہ کہ آج کل میں تھوڑا سا ڈپریشن میں اور کالا میرے گرد جا رہا ہے, تو میرے گھر کو صفائی کی نہیں, بڑی پہلی بات آپ نے بات کی تھی. پیشنٹ ایسا آیا تھا, اس نے کچھ ایسی پڑھائیاں کرنے کے بعد وہ اپنی نیگیٹیوٹی وہاں چھوڑ گیا, اور گھر میں ایک سنسنی خیزی, ایک وحشت, ایک بھاری پن کا احساس ہو رہا ہے, اور اس کے لیے انشاءاللہ جب سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد آپ لگائیں گی ٹھیک ہو جائے گا. اب میں بات کر رہے تھے حمزات کی, تو کیا آپ کو جو انسانوں سے جب ملتی ہیں ان کے بعض اوقات حمزات نظر آتے ہیں, وہ حمزات ان سے خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, کبھی آپ نے ان حمزات سے کمیونیکیٹ کرنے کی, بات چیت کرنے کی کوشش کی اور کامیابی ہوئی اس میں؟ زندہ لوگوں کے حمزاد سے تو نہیں, اچھا ٹھیک ہے, مگر ڈیڈ لوگوں کے حمزاد سے جو قبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جی. وہ کیس تھا پورا میرے پاس ایک آیا تھا. کیا بتائیں پلیز. ایک خاتون تھی, ان کے ماموں, ان کی امی تو انہیں بچپن میں چھوڑ کے چلی گئی تھی, ان کے ماموں نے بہت خیال رکھا تھا, اور جب ان کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے اور ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. ان کو یہ بھی تھا کہ میرے ماموں کو کسی نے زہر دیا ہے, اور میں نے انہیں کنفرم, میں نے کہا میں آپ کے ماموں سے بات کر لیتی ہوں, اور میں نے ان کے ماموں سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں, میری میڈیکل موت تھی, میرا پیسٹ, ان کا السر پھٹ گیا تھا, ٹھیک ہے, اور ان کو بہت زیادہ السر تھا اور وہ پھٹ گیا تھا, اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی تھی. اچھا چلیں, بعض دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے بھٹی صاحب, انسان خود بھی اس میں ہوتا ہے, اچھمبے میں ہوتا ہے, تھوڑا سا خود بھی سیلف ڈاؤٹ بھی ہوتی ہے. آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں, آپ کہتے ہیں, آپ کرتے ہیں, بٹ کہیں کہیں آ کے نا آپ کو خود بھی ہوتا ہے کہ یار میں صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں, یہ حقیقتاً تھا یا میں نے بنایا. کیونکہ مجھے اس کو کنفرم کرنے کے لیے کیا تھا کہ وہ مجھے کہے کہ ہاں, اس کے بعد میں یہ کنفرم کیا کہ ہاں ان کے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا. آپ کی الہام, آپ کا وجدان, آپ کا کشف, ٹھیک ہے نا, جب آپ کو نظر آیا تو بندے نے, انہوں نے, فیملی نے وہ اس کو کیا, تصدیق کی کہ ہاں. اب سنیں اس کا نیکسٹ پارٹ پلیز. اب کیا ہوا, میں خیر یہ کیس ہو گیا, 2 دن بعد ان کا فون آیا اس بچی کا کہ میم ایک کام کر دیں, ان کا ماموں کا فون میرے پاس ہے, جائیداد کے پیپرز جو وہ چھپا کے گئے ہیں وہ کسی نے چابی غائب کر دی. یہ سوال اکثر لوگوں کو کرتے ہیں کہ ہمارے والد یا والدہ فوت ہوگی, کوئی زیور, کوئی جائیداد کے پیپر کہاں رکھ گئے اور ہم وہاں تک کیسے گئے, اور آپ نے یہ لوکیٹ کیا. یہ بہت سننے والی بات ہے. اچھا, تو کہنے لگی کہ فون ہے اور اس کو ان لاک کرنے کا بتائیں. اچھا, فون وہ فوت ہو گئے ہیں, ان کا کوڈ نہیں ہمیں پتا, کوڈ نہیں پتا, تو کوڈ پتا کریں. کوڈ پتا, جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کے فون کا کوڈ اس کی روح سے رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میں نے اسے کہہ دیا اچھا بیٹا میں کوشش کرتی ہوں, لیکن دیکھو بار بار بلانا نا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں خود اپنی میرے پاس 3 فون ہیں, میرے کسی فون پہ کوڈ نہیں ہے. کیوں؟ میں نہیں بلیو کرتی ان چیزوں میں. اگر آپ 20 سال کی ہوتی پھر بھی, اگر مجھے خود بھول جائے, مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریمبر. تبھی بچوں نے زوری لگوا دیا کہ اماں نہیں ایسا نہ کیا کریں, آپ کے پاس سینسٹیو انفارمیشن لوگوں کی ہے, دیکھیں کسی کی پکچرز کوئی کر لے یا کچھ, تو آپ کو بھی یو ہیو ٹو بی کیئرفل. تو میں بیٹھی میں نے ان کے ماموں کا نام لیا, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جو بھی پڑھائی کرنی ہوتی ہے لیا, پیپر پین لیا,
اور میں نے کہا ماموں بتا دیں وہ بچی پریشان ہے. اینڈ آئی جسٹ ڈریو اے سائن, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کی تصویر کھینچ کے اس کو واٹس ایپ کر دی, رائٹ. اور بچی کا مجھے میسج آیا کہ تھینک یو میم, فون کوڈ مل گیا. ویری نائس, ویری نائس. بچپن میں ہم دیکھتے تھے ایک بڑا سا چارٹ بناتے تھے, اس پہ مختلف نمبر لکھتے تھے, نمبر لکھ کے ڈھکن رکھتے تھے اس کے اوپر, پڑھتے تھے, وہ ڈھکن موو کرتا تھا, کبھی وہ اے پہ چلا گیا, کبھی بی پہ چلا, کبھی سی پہ چلا گیا. وہ بھی طریقہ اروا کو اس بلانے کو کا. اوجا بورڈ کہتے ہیں, یہ ایک اوجا بورڈ کہتے اوجا ہیں, بورڈ بورڈ, اس پہ اوپر اے بی سی ڈی لکھا ہوتا ہے, پورا یس اینڈ نو لکھا ہوتا ہے, اور وہ ایک گلاس سے ہوتا ہے, اور اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے. اور یہ سائنس جو ہوتے ہیں نا, ان کو کہتے ہیں سائنس. ٹھیک ہے. جو باہر ملکوں میں ابھی پرسوں ایک فلم دیکھ رہی تھی, اس میں وہ پراپرلی روح کو بلاتے ہیں, اس کا ایک طریقہ ہے پورا, اور پھر روح آتی ہے جس کو بھی تو گلاس یا ڈھکن موو کرتا ہے, وہ اس پہ سب انگلی رکھتے ہیں, 4 لوگ کم سے کم 4 ہونے چاہیے, وہ اس پہ انگلی رکھتے ہیں, اور وہ خود ریئلی موو کرتا ہے. اور ہمارے گھر پہ یہ ہوا, میری بچیوں نے یہ کیا, اور وہ روح 3 دن وہاں اٹکی رہی, اور پھر وہ اتنا ڈری, اور مجھ سے انہوں نے چھپا لیا کیونکہ ان کو پتا تھا اماں نے مارنا ہے. اماں مارتی ہیں ویسے, اماں پٹائی کر دیتی, اماں پٹائی کر دیتی. انہوں نے پھر کہا کہ اماں ہم نے بڑی مشکل سے اس روح کو بھیجا ہے, اور یہ ہم سے غلطی ہو گئی, اور ہم آج کے بعد نہیں کریں گے. اس میں گلاس یا ڈھکن موو کرتا ہے, جی, جو آپ سوال کر رہی ہیں, جی, یس نو پہ. جی, یس نو پہ, الفابیٹس پہ. وہ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہیں کس نے مارا, تو اس کا نام بھی بتا سکتے ہیں. لیکن میں تو ڈائریکٹ بات کر لیتی ہوں, تو مجھے اوجا بورڈ, لیکن مشارے بھی 1-2 دفعہ لایا ہے میرے پاس اوجا بورڈ بھی, ہم نے اس پہ بھی کیا ہے کام. اور جو بی بی جو کہہ رہی کہ میرا موبائل گم ہو گیا ہے, اور موبائل کا مجھے کوڈ نہیں پتا, جب اسے پتا کہتا ہے, آپ نے پتا کر کے بتایا کہ یہ 6 ڈیجٹ ہے یا 4 2 بھی ہے, وہ حیران ہوگی پھر. نہیں, وہ ان کے ماموں کا موبائل تھا جو مر چکے تھے, اور اس کو کھولنا تھا. تو ہاں, میں نے ان کو جب ڈیزائن بنا کے دیا اور وہ کھل گیا, تو انہوں نے بس شکریہ ادا کیا. مطلب she had so much confidence on me کہ میں تو بتا دوں گی ان کو. ان کو بالکل حیرت نہیں ہوئی, مجھے حیرت ہوئی. کیسے کہ میں نے کیسے بتا دیا. اچھا, بہت سارے لوگ اپنی روحانی علاج کے لیے 3-4 طریقے استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ دم کراتے ہیں, کچھ لوگ رقیہ کرتے ہیں, کچھ لوگ دم کی تعویذ لیتے ہیں. تو اس میں کیا ریلائبل طریقہ کون سا ہے, قابل اعتبار طریقہ کون سا ہے, اور کیسے پتہ کیا جائے ہمارا جو معالج ہے, جس عامل کے پاس ہم جا رہے ہیں, وہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں. نام ہے, شہرت ہے, بلے بلے ہے, جب اس کے پاس جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں بھی آپ بات کر رہی تھی کہ ایک بہت بڑے پاکستان کے معالج ہیں, اور جب آپ جاتی تو بعد اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا, تو بلکہ جو آپ کے ساتھ جاتا ہے وہ کہتا ہے بہن اس سے اچھا تو آپ بتا رہی تھی, آپ نے میرا 50,000 ضائع کر دیا, 25,000 کر دیا. تو رقیہ, تعویذ اور دم, قابل اعتماد اس میں کون سا طریقہ ہے؟ دیکھیں, میں نے شروع میں جیسے کہا کہ اگر آپ کو بیماری ہے تو آپ کو خود علاج کرنا چاہیے, خود. میں لوگوں کو تسبیحات بتاتی ہوں پڑھنے کے لیے. اب میری بیٹی کہتی ہے کہ امی وظیفہ مت کہا کریں. وظائف جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر چیز کے لیے, پرٹیکولر ٹائم کے لیے, اور اس کی تعداد ہے. تسبیحات بھی اسی طرح سے, آپ کوئی نہ کوئی اللہ کے 99 نام ہیں. سب سے پہلے مجرب چیز تو یہ ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن سے ہے یا اللہ کے ناموں سے. کیا بات ہے, آپ اس سے باہر جائیں نا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, میں گئی ایک شخص کے پاس, بہت نامور ہیں, بہت فیمس ہے, میرے گھر کے پاس رہتے ہیں. میں نے انہیں اپنے کچھ ایشوز بتائے, انہوں نے مجھے 7 کاغذ دیے, ان پہ انہوں نے کچھ نقش بنا کے دیے. وہ نقش بندی اس کو کہتے ہیں. یہ عبقری کے رسالوں میں بھی آئے ہیں کہ یہ نقش بنا کے. انہوں نے کہا جی 7 دن جلا لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے پرابلم تھا, میں ڈپریشن میں تھی, مجھے کالے چوہے نظر آتے تھے, آسمان سے کالی کالی چیزیں آ رہی گھر میں نظر آتی تھیں. میں نے 1 دن جلایا, دوسرے دن جلایا, عشاء کے بعد انہوں نے کہا تھا اٹھ کے جلا لیا کرے. تیسرے دن آپ یقین نہیں آئے گا بھٹی صاحب, دراز کھولی, اس میں سارے کاغذ غائب. اللہ رب العزت میرے لیے وہ چیز مجھ سے ہٹا دیتے ہیں جو میرے فائدے کی نہیں ہے. میں نے آپ کو گاڑی میں کیا کہا, میں پوچھ لوں گی ڈائریکٹلی اللہ سے. ٹھیک ہے, آپ تو ہر بات اللہ سے پوچھتی ہے. رقیہ میں نے کیا ہے, رقیہ سے بہت فرق پڑتا ہے. اور دیکھیں رقیہ ویسی بھی اللہ کا کلام ہے, چند آیات ہیں, قرآنی صورتیں ہیں, آیات ہیں, آپ ان کو سنتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا سورہ بقرہ کی آخری وہ ہے, پڑھتے بھی ہوں عشاء کے بعد. وہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. رقیہ خود لگائیں, سنیں. میں لوگوں کو ناد علی, کوئی کہتے ہیں نا ہمیں اس وقت بہت مشکل پڑی ہوئی ہے, میں پہلے سمجھتی تھی کہ ناد علی جو ہے یہ صرف کسی خاص فقہ کے لیے ہے, بٹ بعد میں مجھے یہ پتہ لگا کہ نہیں, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں خود دی تھی. تو میں اب ناد علی, جیسے ایک درود تنجینہ پہ میرا بڑا اعتقاد تھا, درود تاج ہے, درود تنجینہ ہے, درود خضری ہے. اچھا, درود تاج یہ بہت لمبے لمبے ہیں, درود گنج بخش اور درود بحری بہت اچھے ہیں, بٹ اتنے لمبے ہیں. اور جب یہ لکھا ہو کہ جی 10 دفعہ پڑھے, تو بندہ ویسے میں تو ویسے ہی بھاگ جاتی ہوں.
تو فرسٹ چیز آپ کی کیا ہے, آپ کسی سے دم کروا رہے ہیں, وہ اونچی آواز میں بولے. میرے بہت پیارے بھائی, اللہ انہیں خوش رکھے. اچھا ایک اور چیز عبداللہ صاحب, میرے یہ ہے کہ میرے لیے اللہ فرشتے بھیجتا ہے, آپ ہو گئے اور ہیں ایسے, جب مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ فرشتے مجھ تک آ جاتے ہیں, اور جب شاید میری ضرورت ختم ہو جاتی ہے, آپ کا اللہ سے تعلق بہت گہرا وہ ہے, مجھے چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا اللہ سے تعلق بہت گہرا ہے. آپ یو آر سو لکی, سو بلیسڈ. آپ میری وہ قابل احترام بہن ہے کہ باقی آپ اقرار کرتی ہے کہ یہ چیز سچ ہے, یہ غلط ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. خواتین حضرات, جو رقیہ ہے نا, اس کے والے سے یہ کہوں, قرآن پاک کی بہت ساری وہ آیات ہیں, اس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے, 84, 85 ہے, یا سورہ طٰہٰ کی 39 ہے, یا پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کہتے ہیں سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں, پھر سورہ طارق کی آخری 2 آیات ہیں, سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ فاتحہ, آیت الکرسی. رقیہ میں بہت سارے ہمارے بھائیوں نے وہ آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. جیسے منزل ہے, منزل میں اس کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کو اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کے ثمرات فائدہ ہے, کیونکہ وہ قرآن پاک کی وہ مخصوص آیات ہے جن میں شفا ہے, جن میں روشنی ہے, جن میں نور ہے. اگر آپ صبح و شام سنتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے وہ چیزیں چلی جاتی ہیں. تو جو سوال میرا میم سے یہ تھا کہ دم ہے یا اس میں رقیہ ہے یا تعویذ ہے, تو اس میں میم نے بڑی اچھی بات کی, اگر آپ رقیہ پہ جاتے ہیں, قرآنی آیات پہ جاتے ہیں, تو وہ زیادہ فروٹفل ہے, آپ کو اس پہ ریلائی کرنا چاہیے. یا آپ تسبیح خود پڑھ لیں, ہاں, جو آپ کو سورہ رحمان سن لیں صبح اٹھ کے. دیکھیں دل چاہتا ہے, ہاں, یقین مانیں آپ کا دل تڑپتا ہے بعض چیزوں کے لیے, کہ اتنی خوبصورت سورہ رحمان کا تو جب ترجمہ آپ سنتے ہیں نا, تو آپ کا رواں رواں آپ کا اس کے ساتھ ناچتا ہے, گاتا ہے, وجد میں آ جاتا ہے, اللہ کی روح آپ کی نشے میں چلی جاتی ہے, نشے میں آ جاتی ہے, یقین مانیں. تو ابھی کافی دن بیچ میں ہو گئے تھے, سورہ یاسین, سورہ رحمان سنتی رہی تھی, پھر میں نے کہا نہیں آج میرا سورہ یاسین سننے کو دل چاہ رہا ہے. تو فجر کی نماز کے بعد میں یہ ضرور کر لیتی ہوں, اللہ توفیق عطا کرے سب کو کرنے کی. یہ موبائل جو ہے نا, سوائے میرے تو 2 ہی کام ہیں, یا گیمز کھیلتی ہوں یا سن لیتی ہوں. وہ کون سی خوش قسمت گیم ہے جو آپ کھیلتی ہیں؟ میں اسکریبل, انگلش کی ٹیچر ہوں نا, تو ورڈز گیم زیادہ پسند ہے مجھے, وہ کھیلتی ہوں. تو تعویذ میں نہیں بلیو کرتی. دیکھیں بہت زیادہ ہمارے یہاں ہے, چھپی ہوئی چیز لپیٹ کے آپ کو دی جاتی ہے, جو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے, اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو دین یو شوڈ بی ویری کیئرفل. یہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان میں دوائیاں, آپ کسی اسٹور پہ چلے جائیں, آپ کو بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی دوائی مل جاتی ہے. کلچر اب آیا, پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا یہ دوائی کتنی خطرناک ہے. اگر آپ اسی طرح تعویذ, آپ کو نہیں پتا کہ اس شخص نے کیا لکھ کے دیا ہے. آپ کی ساس گئیں, انہوں نے کہا کہ جی میری بہو بات نہیں مانتی, بس بات ماننے لگے, اتنی سی پہ آپ کو دے دیا, آپ کا اندر سے سارا گھل کے نکل آیا, آپ کی چیز کچھ اور طرف چلی گئی. سو یو ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ چیزیں کرنے سے جو آپ کو پتہ نہیں ہے, ہر چیز کی لمیٹیشنز ہیں, بہتر ہے کہ نون راستے پہ چلے, جو ایکسیپٹڈ ہے, جو ایکسیپٹڈ ہے. ہماری اب بات کر رہی تھی کہ بعض کا تھا, آپ کسی روح سے آپ نے رابطہ کیا, رابطہ کرنے کے بعد جو دنیا سے مرحوم شخص تھا, اس کا کوڈ لیا, کوڈ لے کر ریلیونٹ لوگوں تک پہنچایا. کیا یہ پاسبل ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اور آپ اس کو بلائیں, بلانے سے بعد اس کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ اسے پوچھیں, یا کوئی گھر والی انفارمیشن چاہتے ہیں وہ اس سے پوچھیں, یا پاسبل ہے یا نہیں ہے پاسبل؟ کر چکی ہوں تو پاسبل ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عام بندہ کرنا چاہے تو احساس ضرور. دیکھیں اس میں 2 بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. نمبر 1, وہ کام اتنا ضروری ہے جو کہ زندگی اور موت والا کہتے ہیں. جیسے وہ کہتی تھی کہ میرے ماموں کو کسی نے قتل کیا ہے, ٹھیک ہے نا, مرڈر کا یہ لوگ کیس بہت تھا سارے وہ, پوچھتے ہیں, میرے سے ٹھیک ہے. پوچھتے ہیں. ایک اور تھی جس کے بچے کو, 14 سال کے بیٹے کو زہر دے کے مارا گیا تھا, وہ میرے گھر آئی تھی, ٹھیک ہے. ہاں وہ مرڈر تھا. اس سے آپ نے جھاڑو تو نہیں پھروایا؟ اچھا نہیں, یہ تو نارمل وزٹ. اچھا, وہ گھر آ گیا آپ کے. اچھا, آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں؟ مجھے اس گلی سے ڈر لگتا ہے جہاں پہ یہ ٹارچر چل رہا ہے. اور دوسرا دیکھیں, آپ کا پیارے جب چلے گئے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس وہ ہیں, اور اگر آپ ان کو ایسی ناجائز تکلیف دے رہے ہیں بلانے کے لیے. دیکھیں آپ کی بہن, میری بہن امریکہ میں رہتی ہے, میں اسے فون کروں, باجی ابھی ابھی آ جائیں, ابھی ابھی آ جائیں, میں مر رہی ہوں, جلدی آ جائیں. میری بہن ٹکٹ کروائے, فوراً پاکستان پہنچے, اور یہاں کے میں کہوں باجی اب یاد آ رہی تھی. 2 لاکھ کا بیچاری کا ٹکٹ, وہ اپنا گھر میاں سب چھوڑ کے بھاگی. ایسی روحیں جب اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں, اول تو ارواح سے آنا, آپ اللہ کی اجازت سے آتی ہوں گی, ظاہر ہے, ٹھیک ہے, اجازت سے آتی ہوں گی. وہ اجازت لینے کے لیے بھی ان کو کوئی اللہ کو کوئی
جواز تو دیتی ہوں گی نا. پھر مجھے ایک بچے نے کیا کہ نہیں وہ روح نہیں آتی, وہ ان کا ہمزاد آتا ہے جو دنیا میں ہی ہوتا ہے. چلے اگر ہمزاد بھی آتا ہے تو واٹ از دی ارجنسی؟ آپ کو یاد آ رہے ہیں, آپ کو دل تڑپ رہا ہے, آپ کو ماں باپ یاد آ رہے ہیں, بہن بھائی آ رہے ہیں, بچہ اللہ نہ کرے کسی کا چلا جائے, آپ پڑھ کے بخشوائیں, اس کے نام کا آپ کھانا کھلائیں, آپ اس کے نام کا صدقہ دیں, آپ اس کے نام پہ ایک مسجد میں 2 قرآن پاک رکھ دیں, کسی کو جائے نماز خرید کے دے دیں, تسبیحات بانٹ دیں. مطلب آپ جب خانہ کعبہ اور وہاں جاتے ہیں عمرے پہ اور آپ دیکھتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں, لیکن آپ نے پاکستان میں دیکھا کسی کو یہ کرتے ہوئے؟ دیکھا آپ نے؟ جمعے کو آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں, کسی مسجد میں آپ نے دیکھا کہ وہ تسبیحاں بانٹ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. ہم لوگوں کو نا دینے کا رواج ہمارے ہاں ہے ہی نہیں, ہمیں صرف لینے کا رواج ہے. تو اسلام کہتا ہے دو, دعا اور رستے میں بڑی پیاری بات آپ نے کی تھی کہ مفت کو بخار بھی نہیں دیتا. ہاں, دعا دو. ہاں. ہم دعا بھی نہیں دیتے. میں ایک دفعہ ایک فرینڈ کے گھر گئی اور میں نے کہا بڑا دل چاہ رہا ہے سموسے کھانے کا, اس نے گرم گرم سموسے منگوائی ہو, اور میں نے اتنی اس کو دعا دی. کہتا ہے تمہیں پتہ ہے لالا رخ, پہلے یہ ہر گھر میں رواج ہوتا تھا, سگے بہن بھائیوں کے گھر بھی کھانا کھانے جاؤ نا, اٹھنے سے پہلے آپ دعا دیتے تھے کہ اللہ آپ کے گھر میں رزق رکھے, آپ کے یہاں صحت ہو, خیریت ہو. اب تو ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, کھانا لیوش کھانا کھا کے ڈنرز کر کے دعا بھی نہیں دیتے. تھینک یو, واٹ از تھینک یو؟ ایک تو ہم لوگوں کے لینگویج میں جزاک اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اگر ہم یہ 4 لائنیں کیا بات ہے اپنے روز کے کاموں میں لے آئیں, آپ دیکھیں آپ کی زندگی کی ڈائریکشن بدل جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ بالکل ٹھیک کریے. لیکن آپ کے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں, تو آپ کے لیے اب آپ تو بڑا آپ کے لیے چٹکی مسئلہ بن گیا ہوگا, کیسے پتہ چلتا ہے کیس روحانی ہے یا نفسیاتی ہے؟ جب فرسٹ آف آل تو دیکھیں بات سے پتہ ہسٹری چل لیں گے جاتا ہے, بات ہسٹری لیتی ہوں میں ان سے, اور جو بھی وہ اپنے مسئلے بتاتی ہے میں ان سے پہلے یہ سوال کرتی ہوں کہ اس کا آپ نے میڈیکل وہ کروایا؟ جی میری دونوں ٹانگیں کام نہیں کری, میں چل پھر نہیں سکتی, میں اٹھ نہیں سکتی, بیٹھ نہیں سکتی, اور مجھے لگتا ہے کہ جی یہ میرا کوئی روحانی مسئلہ ہے. تو جی آپ پہ کسی نے جادو کیا تو آپ نے پہلے میڈیکل سارا ٹیسٹ کروا لیے؟ ہاں جی میڈیکل کروا لیے. اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کروایا؟ آپ نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں جی نماز نہیں پڑھتی. کیوں نہیں جی نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ جی ٹانگیں نہیں کام کری. تو جی ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر ٹانگوں کے پیدا ہوئے ہیں, تو وہ کیا نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا بات, کیا اسلام میں کیا وہ جی ابھی ہمارے یہاں تو نماز کو نا سیکنڈری ہے, فرسٹ ہے, پہلے ہم نے کمانا ہے, ہم اپنا رزق روزی اور دینے والے کو بھولے ہوئے ہیں, اور ہمیں چاہیے سب سے پہلے وہ. سو اگر آپ کو یہ پہلے نفسیاتی علاج کریں, جی میرا میاں یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, ساس یہ کرتی ہے, مجھے اس کی یہ بیماری ہے, یہ ہے, میرے پہ اس نے جادو کیا ہوا ہے, تو یہ خلش اور وہ پتہ لگ جاتی ہے رنجش کہ آپ کے دل میں بدگمانی کس کی وجہ سے ہے. اس کو آپ نے دور کرنے کے لیے سادہ سا, میں تو یہ اس کی فیس بھی نہیں لیتی, نہ میں ان کی ریڈنگ کرتی یہاں ہوں. بلکہ میں سوال یہ کروں گا کہ اگر طے ہو گیا ہے کہ نفسی جو پیشنٹ ہے وہ روحانی مسئلہ اس کے ساتھ, کوئی انسان اگر جادو ٹونے سے جھگڑا ہوا ہے یا کوئی گھر جھگڑا ہوا ہے, اس گھر کو اگر ہم صاف کرنا چاہیں تو آج لوگوں کو بتا دیں کس طرح وہ گھر کو صاف کریں تاکہ گھر آپ صاف نے ہو میری دکان بند کروا دی. کوئی بات نہیں, یہ فیض آپ دے دیں آج لوگوں کو. چلے ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. آج دیکھیں میں تو بہت سادہ سا, میں 2 چیزیں میری مین ہیں, اور یقین مانے کہ مجھے شاید کل پرسوں میں پتہ لگا, آج صبح ہی, کہ میں شاید سب سے طاقتور اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے تھی. میری لائف میں 2 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں, ایک آیت الکرسی اور ایک درود شریف. ٹھیک ہے, میں یہ مجھے محمد بھائی نے دیا, اللہ انہیں خوش رکھے جہاں بھی ہیں, اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے, صحت دے, خوش رکھے. میرے ساتھ جب خود ذاتی یہ ہوا تو انہوں نے یہ مجھے دیا, پھر میں نے ان سے اجازت لے کے پاس آن کیا. آپ رات کو عشاء کے بعد بیٹھ جائیں اور اپنے پاس 1 لیٹر, اگر آپ کا گھر بہت بڑا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سارے گھر میں ہے, تو آپ 1 لیٹر کی پانی کی بوتل رکھ لیں, سیدھے ہاتھ پہ رکھیں, کوشش کریں ہر چیز سیدھے ہاتھ پہ رکھیں. اس کے بعد آپ نماز کے بعد آپ درود شریف پڑھیں, اس کے بعد آپ 33 ٹائمز آیت الکرسی پڑھیں, 33 بار, 33 بار, اور اس میں پھونکے, پھر رکھ دیں, پھر 33 بار, پھر پھونکے, پھر 33 بار, پھر پھونکے, پھر 11 دفعہ درود شریف, اور پھر اس پانی کو لے کے اٹھ کے اپنے قبلہ رخ سے, جیسے یہ قبلہ ہے میرے گھر میں, یہاں سے میں شروع کرتی ہوں اسپرے کرنا, اگلی دیوار اسپرے کرنا, اگلی دیوار اسپرے کرنا, یا ایسے چھینٹے ہاتھ سے مارتے. ٹھیک ہے, یہ میں نے سردی میں کیا تھا تو میں نے ہاتھ سے تھوڑے تھوڑے چھینٹے, ایک سب کمروں میں چاروں طرف قبلہ رخ سے شروع کر کے آپ کا گھر 3 راتیں کریں, آپ کا گھر ٹھنڈا ہو جائے سبحان گا. اللہ, ماشاءاللہ. اپنی دکان میں کریں, آپ کا رزق بڑھے گا. فیکٹری میں کریں, آفتوں سے بچیں گے. ہر چیز کے لیے آپ کا تحفظ ہے. جو پانی بچ جائے اس کو آپ پی لیں,
آپ فلٹرڈ واٹر لے کے کر لیں. جو بچے آپ کا بچہ بدتمیزی کرتا ہے, بات نہیں مانتا ہے, یہی عمل آپ اس کو پیار محبت سے اپنی طرف برائی سے روک کر اچھائی کی طرف لانے کے لیے اسی کو کر لیں. وہی بچوں کو پانی, میں تو کہوں گی فلٹر والے میں روز ڈال دیں, روز پڑھ لیں اور فلٹر والے میں ڈال دیں پانی. کتنا آسان کام. الحمدللہ. اور سنا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں بنیادی کردار یہ جنات اور یہ ساری جادو شدو کرتے ہیں. بالکل بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنوں کے جو چھوٹے چھوٹے چیلے ہیں نا, وہ ہر جیسے میری سڑک ہے 7 اسٹریٹ کے بازار میں ایک لگے ہوئے ہیں, پھر ہر گلی کا ایک ہے. وہ بھی کہتا ہے رات کو شام کو بڑا والا کہتا ہے, ٹیم لیڈ کہتا ہے, چھوٹو آؤ بتاؤ کیا ہوا. وہ کہتا ہے سب سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے فلانے گھر نمبر 48 میں نا آج میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی. اس کی بیوی کو میں نے کہا تیرا میاں اس عورت کو یوں یوں کر کے دیکھ رہا تھا جب وہ سبزی لے رہی تھی. چھوٹی سی بات, وسوسہ, چنگاری, وسوسہ. وسوسہ, بس آپ نے دماغ میں خناس ڈالنا ہے اور وہاں لڑائی شروع. سو بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ دیکھیں غصے کو کیوں کہا گیا ہے حرام. حرام. کوئی ایسا مسئلہ, اس دن میں نے ایک بڑی خوبصورت بات سنی, میں مولانا طارق جمیل کی تھی بٹ مجھے اس کا تیسرا والا بھول گیا. انہوں نے کہا حرام چیز کو پی جاؤ, اپنی ماں پہ سو جاؤ, اپنی ماں پہ سو جاؤ. اور تیسرا کیا تھا وہ مجھے بھول گیا, مجھے وہ ڈھونڈنا پڑے گا ان کا. تو اس آدمی نے کہا, شخص نے کہا کہ کوئی بہت بڑا عالم دین کہہ رہے, انہوں نے کہا حرام چیز کو پی. انہوں نے کہا غصہ. ماں پہ سو جاؤ, زمین ماں ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے سارے, آپ دیکھیں زمین ماں ہے, اس پہ سو جاؤ. ہم جو میٹریسز پہ سوتے ہیں, ہم جو گدوں پہ سوتے ہیں, ہم جو آرام دہ بستر, زمین پہ سونے والا کا جسم ہیلدی رہتا ہے. ہم ان نیچر کی چیزوں سے اتنے دور. میں نے آپ کو کل رات بتایا نا, مڈ لائف. میں کل رات کو باہر منجی ڈال کے نا, پیپل تھنک آئی ایم ویری ماڈرن, آئی ایم انگلش, آئی ایم یہ, آئی ایم وہ, میں منجی والی ہوں. منجی کی دونیں کسی ہوتی ہے نا. ہاں جی, میں نے ابھی نہیں ڈلوائی ہیں. ڈلوائی نہیں. ہاں جی, کیونکہ ان کو ڈھیلی ہو جائے بڑا پرابلم ہاں ہوتی ہے. وہ میں نے نہیں, وہ ڈال کے میں نے نا, میں ٹھنڈی ہوائیں انجوائے کر رہی تھی, ساتھ میں گیم کھیل رہی تھی. بھلے میں ساتھ ریڈیو لگا لوں, گانا لگا لوں, ٹی وی لگا لوں, لیپ ٹاپ لے کے لے جاؤں. لیکن کل بہت اچھی ہوا چل رہی تھی اور پھر رم جھم بارش. اور میں نے کل اللہ سے اتنی دعا پرسوں کی تھی کہ اللہ میں یہ برداشت سے باہر ہے گرمی. تو میں نے کہا اللہ تیری رحمت, اب تو میں اندر جا ہی نہیں سکتی. پھر میں نے کپڑا بھی لے لیا, میں نے تکیے وہاں رکھ دیے, پھر تیز ہوگی, پھر میں اندر چلی گئی. بٹ وی نیڈ ٹو ٹچ نیچر. پلانٹس لگائیں, مٹی میں کام کریں, ہاتھ لگائیں, پودوں کو پانی دیں, خود ان کو گوڈی کریں, پتے کاٹیں. اور جہاں پہ شبنم اوس گری ہوئی اس پہ ننگے پاؤں پھریں سے اٹھ کے. وہ تو جن کے پاس گھاس ہے, اللہ مجھے بھی دے, اللہ کی رحمت. سر سے پاؤں تک آپ سرشار ہو جاتے ہیں. میرے رب سے میں بس صرف یہ مانگ رہی ہوں اس وقت, اور کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی گھر جکڑا ہوا ہے, کاروبار جکڑا ہوا ہے, کوئی انسان جکڑا ہوا ہے, بعض وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ٹونا جو ہوتا ہے جب ہوتا ہے انسانی دماغ پہ اثر ہوتا ہے. اور انسانی دماغ پہ کس طرح, کیا علامات ہے کہ انسانی دماغ پکڑا ہوا ہے؟ ارے چکر ایسے آ رہے ہیں, میں 3 دن سے گر رہی ہوں, آئی ڈونٹ نو. میں کرسی میں پاؤں پھنس رہا ہے, کبھی ادھر ہو رہا ہے, کبھی ادھر ہو رہا ہے. جب آپ کو پتہ لگا اور آپ کے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں, سر آپ کا ایسا ہوتا ہے ہر وقت سر میں درد, 24 گھنٹے سر میں درد, غصہ اتنا زیادہ, نیگیٹو تھاٹس. بالکل بالکل, ہر بندہ برا لگتا ہے. یہ زہر لگ رہا ہے, وہ کیا ہے, وہ ایسے کر کے آپ کا نا یوں یوں یوں, اس کو نیگیٹو انرجی آپ کے گرد ایسے کھلا ہوا بجلی کا تار ہے, آپ ایسے بن جاتے ہیں. اینڈ یو ریئلائز اٹ انسائڈ یور سیلف. اور آپ کی لائف جو ہے وہ کلر سے بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے. بالکل بالکل, یہ بھی بہت اچھی بات کی آپ نے. کلر سے بلیک اینڈ وائٹ. بلیک اینڈ وائٹ. پلیئر خود ختم, نشہ ختم, سرور ختم, مستی ختم, اور باطن میں جو آپ کی خوشی کے فوارے پھوٹتے ہیں بند. اچھا خیر, ابھی میری عمر میں باطن بھی ذرا خوشی کے فوارے, ہم نارمل بندے کی بات کر رہے ہیں نا, خوشی کے فوارے ذرا کم پھوٹتے ہیں. نہیں, آپ نے جو بارش کو انجوائے کیا, نیچر کو انجوائے کیا, آپ دیکھیں نا کھلے آسمان کے نیچے آپ پڑے ہو اور سفید رنگ کا پھولوں سے بھرا ہوا, روئی سے بھرا ہوا تکیا ہو, اور پرانے کھیس ڈبی دار ہوتے تھے وہ پڑا ہو, اور آپ اوپر سے تارے چمک رہے ہو, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو, تو یہ جنت کی مسحری ہے. بالکل. اور ساتھ آپ کے منہ سے ذکر اذکار تسبیح چل رہی ہو, بالکل, آپ اللہ سے باتیں کر رہی ہو, راز و نیاز کر رہے ہو کہ اللہ میاں مجھے یہ میری مدد کر دے, میری یہ مدد کر دے. تو مسئلہ یہ کہ اگر آپ نیچر کے ساتھ جڑتے ہیں, اگر آپ خدا کی تعلیمات سے جڑتے ہیں, خدا سے جڑتے ہیں, قرآن پاک سے جڑتے ہیں, اللہ کے ناموں سے جڑتے ہیں, تو اور طہارت میں رہتے ہیں, پاکی میں رہتے ہیں. آپ نے 4 کلمے بڑے خود بتائے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں, واش روم جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں, واش روم جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں, اور گھر میں ذکر اذکار نماز کا اہتمام کرتے ہیں. چلیں آج ایک راز دے دیتی ہوں پلیز. ہر یہ دولت والا جو ہے نا, ہر بہت چلتا ہے.
اتنی دولت یقین مانے کہ جس کو کہتے ہیں دولت کی بارش ہوگی، دروازے توڑ کر آتی ہے. سبحان اور اللہ. یقین مانے 6 سال پہلے 8 سال پہلے جب میں نے شروع کیا میرے پاس ککھ نہیں تھا, ایک سونے کی انگوٹھی نہیں. اب تو آپ نے فروزے اتنے پہنے ہیں اب ماشاءاللہ. دیکھیں میں ماشاءاللہ. لش پش ہوں ماشاءاللہ. الحمدللہ. آپ اپنے گھر کا دروازہ یہ آپ اپنے گھر میں استعمال کریں, اپنی دکان میں کریں, اپنی فیکٹری میں کریں, اپنے دفتر میں کریں, آپ کا جس چیز کا ہے دروازہ کھولیں, اونچی آواز میں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 3 دفعہ. اس کے بعد الحمدللہ پورا سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر اونچی آواز میں سورہ کل پڑھیں, کل واللہ احد, سورہ فاتحہ ہے کیا ہے سورہ اخلاص. اخلاص. یہ سمجھے کہ آپ نے پورا قرآن اپنے گھر پہ بھیج دیا, پہلی اور آلموسٹ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ صورت ہے. سبحان اللہ. آپ نے پورا قرآن اپنے گھر پہ رحمت بھیج دی اور رزق کا دروازہ آپ نے کھول دیا. اب آپ نے کردہ مندہ رکھ دیے. اب جو بھی وہاں حاضر ہیں نہیں حاضر ہیں, جنات ہیں, غیر مخلوقات ہیں, کسی کی روح آ کر آپ کے گھر پہ بیٹھی ہوئی. آج جب میرا قبرستان کے پاس گھر تھا تو روحیں بہت آتی تھیں. اللہ نے ایسے دروازہ میرے لیے یہ یوٹیوب کا کھولا اور اللہ نے ایسی جگہ سے رزق بھیجا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ اس ایج میں اس ایج میں ریٹائرڈ کام کرنا, نوکری کرنا, جاب میرے کرنا. بچے میری کفالت کر رہے تھے, اب میں اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہوں. سبحان اللہ. اللہ اس کے رزق میں اور ڈھیروں میں رکھتے ثم آمین سب کے لیے کرے. اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کل رات کچھ چیزیں آپ اللہ سے خود باتیں کرتے ہیں. آپ اپنے دل کو دیکھیں, اپنے دل کو خود سمجھیں. کل رات میں نے اپنے کوئی بہت قریبی رشتہ دار, میرے بھی بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے لاسٹ منتھ, اللہ ان کے لیے آسانی کرے, مگر اللہ ان کے لیے آسانی کرے. بہت سے انسان کو بچپن کے اپنے واقعات یاد آتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کی زیادتیاں یاد آتی ہیں, ان کی اچھی بری باتیں یاد آتی ہیں. میں کل رات کو یہ سوچ رہی تھی, اور جو آپ کو میں نے بتایا میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہی ہوتی ہوں, میں کہہ رہی تھی اللہ میاں ہم نے جو جوانی میں بچپنے میں جو گناہ کیے ہیں, اور جب ہم بڑھاپے میں پہنچتے ہیں اور ہم اتنے بیمار ہوتے ہیں, میرا بھائی بہت بیمار تھے, تو کیا اب ہماری معافی ہو جاتی ہے؟ کیا ہمارے لیے اگر ہم جانے انجانے میں گناہ کر رہے ہیں تو کیا اس کی معافی ہوتی ہے, یا ہم نے اس کا بھی آگے بھی جا کے اس کا بھی حساب دینا ہے؟ تو یہ آن گوئنگ گفتگو ہے جو ہر انسان کو اپنے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے, تو آپ بھی تو معاف کر دیں نا لوگوں کو. معاف کرنا سیکھیں, ہاں درگزر کرنا سیکھیں, اگنور کرنا سیکھیں. ایگزیکٹلی. خواتین و حضرات, میری بہن, میری قابل احترام بہن لالا رخ صاحب, ہمیشہ کی طرح انہوں نے آج آپ کو جو گھر دیا, پہلے تو ایک اگر بیمار کو جکڑا ہوا جادو سے, ٹونے سے, نظر بد سے, حسد سے, اس کو کیسے آزاد کرنا ہے, گھر کیسے آزاد کرنا ہے, بزنس پوائنٹ کیسے آزاد, اور آخر میں جنہوں نے دولت کی بارش کی ہے, دروازے توڑ کے رزق آئے گا, یہ سارے آپ کے لیے ایسٹ ہے. میں تھینک یو ویری مچ بولتا ہوں میڈم, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ میری وہ قابل احترام بہن ہے, جب میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ آ جاتے ہیں. تو خواتین نچوڑ یہ نکلا کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں, قرآن پاک سے جڑ جائیں, ذکر اذکار سے جڑ جائیں, طہارت سے جڑ جائیں, نماز سے جڑ جائیں, گھر کی پاکی سے جڑ جائیں, اور معاف کرنا سیکھیں, درگزر سیکھنا. تو یہ وہ فارمولے, یہ وہ چابیاں ہیں جس سے آپ کے رزق, آپ کی صحت, آپ کے کاروبار, ہر چیز کھلتے ہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.